अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल खल्क़ि व ख़ातमिन नबिय्यीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। तहारत के अहकाम व मसाइल में से वो मसाइल जिनका ताल्लुक़ पानी के साथ है और पानी में से पानी पाक और नजस और पानी को नजस करने वाली कौन सी चीज़ें हैं और किन चीज़ों से पानी नजस नहीं होता, इससे मुताल्लिक जो अहकाम और मसाइल थे, और इसी तरह नजास्तों से मुताल्लिक अहकाम और मसाइल, कौन सी चीज़ें नजस हैं और कौन सी चीज़ें नजस नहीं हैं। हमें लगता है कि नजस है लेकिन दर हकीकत वो नजस नहीं है। इस हवाले से हमने गुज़श्ता जो हमारे लेक्चर्स हुए हैं उनमें हमने मसाइल पढ़े हैं। आज हम एक नया मौजू शुरू करने जा रहे हैं और वो है वुज़ू के अहकाम और मसाइल। इसमें हम वुज़ू की डेफिनेशन तारीफ पढ़ेंगे, सबसे पहले वुज़ू की फजीलत और इस बारे में वारिद होने वाली अहादीस, और उसके बाद वुज़ू के वाजिबात और शुरूत, और फिर वुज़ू की सुनन और नवाक़िद वुज़ू और दीगर जो मुतफ़र्रिक़ात ऐसे मसाइल हैं जिनका ताल्लुक़ वुज़ू के साथ है, उनको इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो आज मसला है वो है वुज़ू की तारीफ़ का। आपको पता है कि जब भी हम किसी नए मौजू का आगाज़ करते हैं तो उसमें सबसे पहले उस इस्तिलाह की डेफिनेशन और तारीफ़, अगर वो शरीयत में इस्तेमाल हुई है किताब व सुन्नत में तो उसकी शरई तारीफ़, और अगर मुहद्दिसीन और आइम्मा या फ़ुक़हा ने उस इस्तिलाह को इस्तेमाल किया है या उसे बनाया है तो उसकी इस्तिलाही तारीफ़ जो है वो की जाती है। तो सबसे पहला मसला वुज़ू की तारीफ़ का है। सबसे पहले इसकी लुग़वी तारीफ़ और उसके बाद इसकी इस्तिलाही और शरई तारीफ़, चूँकि शरीयत में भी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो वुज़ू जो है ये लुग़वी एतबार से बाब वदुआ यौदुउ वदाअतन से मस्तर है, वुदुअन, जैसा कि कारुमा यकरुमु। और वदाअतन जो होता है अरबी ज़ुबान में इसका माना होता है सफाई, नज़ाफ़त, और इसी तरह जो है वो नजासत को दूर करना और अपने आप को साफ करना, लुग़वी एतबार से, यानी अरबी ज़ुबान में। तो वुज़ू को वुज़ू इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें वुज़ू करने वाला अपने आज़ा को साफ करता है, एक तो ये है वजह, और दूसरा चूंकि वुज़ू मोमिन को सगीरा गुनाहों से पाक और साफ कर देता है तो इस वजह से इसे जो है वो वदाअत कहा जाता है। और ये मोमिन के आज़ा को क़यामत को जो है वो उसके आज़ा के चमकने का सबब और ज़रिया बनेगा, जैसा कि आगे इंशाअल्लाह हम हदीस का जिक्र करेंगे कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के जो लोग हैं उनके वुज़ू के आज़ा जो हैं वो चमक रहे होंगे। तो वुज़ू जो है ये हम पहले पढ़ चुके हैं, वुज़ू अगर वाव के ज़म्मा के साथ हो तो इससे मुराद वुज़ू करने का फ़ेल है, इससे मुराद वुज़ू करने का फ़ेल है। और अगर वुज़ू वाव के फ़तह के साथ हो तो इससे मुराद वो पानी होता है जिससे वुज़ू किया जाए। और ये हमारे साथ जब हम वुज़ू से मुताल्लिक अहादीस पढ़ेंगे तो उसमें अहादीस के अंदर ये इसी तरह इस्तेमाल होगा, वुज़ू भी आएगा और वदू भी आएगा। और बाज़ उलमा कहते हैं कि अगर वाव के कसरा के साथ, वाव की यानी ज़ेर के साथ हो विज़ू विज़ू, तो इससे मुराद वो बर्तन होता है जिसमें वुज़ू का पानी डाला जाए। तो इस वजह से कहते हैं कहते हैं कि मैंने विज़ू में वदू डालकर वुज़ू किया। एक मकूला है, कहते हैं मैंने विज़ू में वदू डालकर वुज़ू किया, यानी मैंने वुज़ू वाले बर्तन में वुज़ू का पानी जो है वो डालकर वुज़ू किया। कुरान और हदीस में इसकी बहुत सारी मिसालें हैं जो पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ, जैसा कि अस्सहूर है, अस्सहूर है, गुस्ल है, गसल है, तहूर है, वकूद है, वकूद है। तो इनमें जो गम्मा के साथ होगा पेश के साथ वो फेल होगा, और जो फतह के साथ होगा वो आला या वो चीज़ होगी जिससे वो फेल किया जाता है। यानी सुहूर सीन के गम्मा के साथ हो तो सहरी करने का फेल है जो हम रमज़ान में करते हैं, और अगर सहूर हो तो मुराद वो खाना जो सहरी में खाया जाता है। इसी तरह गुस्ल हो तो मुराद गुस्ल करने का फेल, और गसल हो तो वो पानी जिससे गुस्ल किया जाए, और वसा औकात जो है वो गसल से मुराद धोना भी लिया जाता है, जैसे कि आगे इंशाअल्लाह गुस्ल के अहकाम व मसाइल में हम ये पढ़ेंगे। और इसी तरह तहूर और वकूद है। वुज़ू की शरई तारीफ क्या है?
وضو کو شریعت میں یعنی شریعت کی نقطہ روشنی میں یا شرعی زبان میں وضو جو ہے وہ ایسی عبادت جس میں جسم کے مخصوص اعضاء کو مخصوص انداز میں دھویا جائے، ایسی عبادت جس میں جسم کے مخصوص اعضاء کو مخصوص انداز میں دھویا جائے اور بعض پر مسح کیا جاتا ہو یا بعض پر مسح کیا جائے۔ اس تعریف کے اندر اگر آپ غور کریں تو اس کے اندر وضو کے جو ارکان ہیں، وضو کی جو پوری ایک صورت آپ کے سامنے آ گئی، یعنی تعریف ایسی ہونی چاہیے، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جب بھی آپ کسی چیز کی ڈیفینیشن تعریف کرنا چاہتے ہیں تو ان الفاظ سے تعریف کریں کہ جن الفاظ سے اس کے تمام افراد اس کے اندر آ جائیں، اس کے تمام افراد، اس کے تمام اجزاء اس کے اندر شامل ہو جائیں، کوئی چیز اس سے باہر نہ ہو، اور ایسی تعریف کریں، ایسے الفاظ لے کر آئیں کہ دیگر چیزیں اس میں داخل نہ ہو سکیں، اور اس کو کہتے ہیں جامع اور مانع، اس کو کہتے ہیں جامع اور مانع تعریف۔ جامع کا مطلب تمام افراد کو شامل اس اصطلاح کے، یعنی جو اس کے اندر آنے والے مسائل ہیں ان کو، اور مانع کا مطلب دیگر اس کے اندر شامل ہونے سے روکتی ہے۔ یعنی مثلا اگر ہم اس تعریف پہ غور کریں تو ایسی عبادت، اس کا مطلب وضو عبادت ہے، اس کا مطلب کہ وضو عبادت ہے، لہذا غیر عبادت کے لیے اگر کوئی ویسے وضو کرتا ہے گرمی سے بچنے کے لیے، گرمی میں یا اس کے مطلب اعضاء پہ کچھ لگ گیا مٹی وغیرہ، ویسے اگر وضو کرتا ہے تو اس کو ہم شرعی وضو نہیں کہیں گے، اسے ہم شرعی وضو نہیں کہیں گے، چونکہ عبادت ہے اور عبادت کے لیے نیت ہونا ضروری ہے، عبادت کے لیے نیت کرنا ضروری ہے، تو لہٰذا ایسی عبادت، اس کا مطلب یہ عبادت ہے، لہٰذا جو غیر عبادات ہیں، غسل مطلب کہ منہ دھونا یا ویسے ہاتھ پاؤں دھونا وغیرہ، وہ اس کے اندر شامل نہیں ہوں گے۔ اور اسی طرح یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب وضو عبادت ہے تو تمام عبادات کے لیے نیت کرنا ضروری ہے، تمام عبادات کے لیے نیت کرنا ضروری ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ نہیں حکم دیا گیا انہیں مگر اس چیز کا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں خالص ہو کر، یعنی خلوص نیت سے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صحیح میں جو سب سے پہلی حدیث ذکر کی ہے وہ نیت کو خالص کرنے کے حوالے سے ہی ہے، اور وہ حدیث کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے، یعنی جو انسان نیت کرے گا اس کے مطابق ہی اس کو اس کا جو ہے وہ بدلہ اور اس کا پھل ملے گا، اچھی نیت ہے تو اچھا بدلہ ملے گا، بری نیت ہے تو برا بدلہ ملے گا۔ اور ابن رجب رحمہ اللہ تعالیٰ، ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب جامع العلوم والحکم کے اندر اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ نیت اگر خالص ہو تو چھوٹا سا عمل بھی پہاڑ کے برابر اللہ بنا دیتا ہے، نیت کے خالص ہونے کی وجہ سے اللہ معمولی سے عمل کو بھی بہت بڑی جو ہے وہ عزت دیتا ہے، بہت بڑا مقام دیتا ہے، اور معمولی سا عمل اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام رکھتا ہے، گویا کہ ایک چھوٹا سا عمل پہاڑ کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو بنا دیتا ہے۔ اور اگر نیت خالص نہیں تو بہت بڑے بڑے اعمال بھی اللہ کے ہاں ایک ذرہ کے برابر بھی نہیں ہے، ایک ذرے کے برابر بھی ان کی اللہ کے ہاں ویلیو اور اوقات نہیں ہے۔ تو ایسی عبادت جس میں جسم کے مخصوص اعضاء کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وضو عبادت ہے اور یہ عبادت شرعی عبادت ہے، اس کا مطلب عبادت کے اندر کتاب و سنت سے دلیل ہونا ضروری ہے، اور ہم وہ اعضاء دھوئیں گے وضو کے اندر جن اعضاء کو دھونے کا ہمیں حکم دیا گیا، تو یہ مخصوص اعضاء ہیں، یہ نہیں کہ ایک بندے نے وضو کرنا ہے تو پورے جسم پر پانی بہا لے، نہیں، بلکہ وضو وہ وضو ہوگا جو وضو کے اعضاء میں کیا جائے، جو وضو کے مخصوص اعضاء میں کیا جائے، اس کا مطلب اس کے اعضاء مخصوص ہیں۔ مثلا اب ایک بندہ کہے کہ جی وضو میں کر رہا ہوں، لہذا اگر میں وضو کے ساتھ جو ہے وہ اپنے مطلب ٹانگیں ساری دھو لوں تو اس میں کیا حرج ہے، یا مطلب میں اپنے بغلوں تک پورا بازو دھو لوں تو اس میں کیا حرج ہے، ہم کہیں گے نہیں، اس میں جتنا اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے اعضاء کو دھونا، انہی اعضاء کو دھوئیں گے، اور جہاں تک ثابت ہے وہاں تک دھوئیں گے، اگر کونیوں تک اللہ کے نبی نے اپنے بازو دھوئے ہیں تو ہم کونیوں تک دھوئیں گے، اسی طرح اگر اللہ کے نبی نے چہرہ دھویا ہے تو ہم ساتھ اپنی کمر کو پیچھے تک نہیں دھوئیں گے، سمجھ رہے نا بات کو۔ تو مخصوص اعضاء کو مخصوص انداز میں، مخصوص انداز ہونا چاہیے،
اور وہ مخصوص انداز جو ہے وہ انشاءاللہ ہم جب وضو کا طریقہ اور احادیث اس سے متعلق پڑھیں گے تو ہمارے سامنے آئے گا۔ اور بعض پر مسح کیا جائے، آپ جانتے ہیں کہ وضو میں بعض آزاد ہوتے ہیں ہم اور بعض پر مسح کرتے ہیں، مثلا سر ہے، سر پہ مسح کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر بندے نے جرابیں یا موزے پہنے ہیں تو اس کو دھوئے گا تو نہیں، اس کو مسح کرے گا اس پر اگر نہیں اتارنا چاہتا تو۔ اس کا مطلب بعض کو دھویا جائے گا اور بعض پر مسح کیا جائے گا۔ یہ وضو کی ڈیفینیشن اور وضو کی تعریف ہے۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہمارے ہاں وضو کی مشروعیت کا ہے کہ وہ کیا وضو مشروع ہے؟ جی ہاں، وضو کا ثبوت کتاب و سنت سے ملتا ہے اور اس پر امت کا اجماع ہے۔ اس مسئلے میں کسی مسلمان کا اختلاف نہیں ہے۔ وضو کی مشروعیت کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ قرآن کریم میں یہ آیت ہمارے ساتھ بار بار آئے گی، یہ آیت جو ہے نا یہ ہمارے ساتھ بار بار آئے گی، اس وجہ سے اس آیت کو ذہن میں بٹھا لیں اور یاد کر لیں۔ جس کو یاد نہیں وہ اس کو یاد کر لے، کیونکہ میں آگے اس کو پوری آیت کو بار بار ذکر نہیں کروں گا، میں یہ کہہ دوں گا آیت وضو میں یہ ہے، آیت وضو میں یہ ہے، آیت وضو میں یہ ہے۔ اس وجہ سے یہ آیت پوری میں یہاں ذکر کر رہا ہوں اور آگے بہت سارے مقامات میں صرف یہ کہہ دیا جائے گا کہ آیت وضو اس کی دلیل ہے، آیت وضو فلاں امام کی دلیل ہے، تو آیت وضو ذکر نہیں کی جائے گی، صرف یہاں پہلی دفعہ یہ ذکر کی جا رہی۔ اور وہ آیت وضو کون سی ہے؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین الی آخر الآیہ۔ اللہ کہتا ہے کہ اہل ایمان جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو مطلب نماز کی طرف جانے کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق، کونیوں تک۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کونیوں تک بازو دھونے ہیں، آگے تک نہیں جانا۔ وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کر لو، وارجلکم، اور اپنے پاؤں دھو لو۔ وارجلکم کا عطف ہے فاغسلوا پر، وارجلکم کا عطف جو ہے وامسحوا برؤوسکم پر نہیں ہے، جیسے شیعہ حضرات اور جو رافضہ ہیں وہ استدلال کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ پاؤں پہ مسح کرتے ہیں، ننگے پاؤں کو دھوتے نہیں، وہ اس سے استدلال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ارجلکم قرات جو ہے نا اس سے پاؤں پر مسح بھی جائز ہے کیونکہ اس کا عطف برؤوسکم پر ہے۔ تو وامسحوا برؤوسکم بار پہ جا رہا ہے، تو جو رؤوسکم کا اعراب ہوگا وہی ارجلکم کا ہوگا، وارجلکم۔ لیکن اگر ہم پڑھیں گے وارجلکم تو پھر اس کا عطف ہوگا پیچھے وایدیکم پر، جیسے ہے نا فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، ایسے فاغسلوا ارجلکم کہ اپنے پاؤں کو دھو لو الی الکعبین، ٹخنوں تک۔ اور یہ اختلاف انشاءاللہ آگے آئے گا، ہم یہ باقاعدہ مسئلہ پڑھیں گے کہ کیا ننگے پاؤں پر مسح بھی کہیں ثابت ہے، جیسے شیعہ حضرات کرتے ہیں، ان کے یہاں پاؤں دھوئے نہیں جائیں گے بلکہ مسح کیا جائے گا، یہ باقاعدہ مسئلہ آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، یہ تو قرآن سے تھا وضو کی مشروعیت، یعنی مشروعیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ شریعت کا حصہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ نبی علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا احدث حتی یتوضا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں قبول کرتا اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی ایک آدمی کی نماز اذا احدث، جب اسے حدث لاحق ہو جائے، جب اسے حدث لاحق ہو جائے مطلب وضو ٹوٹ جائے اس کا، حتی یتوضا، یہاں تک کہ وہ وضو کر لے۔ اور یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وضو نماز کے لیے شرط ہے، وضو نماز کے لیے شرط ہے، اگر وضو نہیں تو نماز نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ ہمارے پاس وضو کے فضائل اور فوائد ہیں، وضو کے فضائل اور فوائد ہیں۔ وضو کے فوائد اور فضائل تو بہت زیادہ ہیں، لیکن یہاں چند ایک میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ سخت سردی میں سرد پانی سے یا سخت گرمی سے گرم پانی سے وضو کرنا ان اعمال میں سے ہے جن سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اللہ انسان کے درجات بلند کرتا ہے۔ یعنی انتہائی سخت سردی میں وضو کرنا، سخت گرمی میں وضو کرنا گرم پانی سے، اور اسی طرح جو ہے وہ مسجد کی طرف چل کے جانا، یہ سارے اعمال ہیں جن سے اللہ گناہ معاف کرتا ہے اور درجات آدمی کے بلند کرتا ہے، درجات آدمی کے بلند کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الا ادلکم، کیا نہ میں خبر دے دوں تمہیں، الا یا دلالت کروں، تمہاری رہنمائی کروں، الا ما یمحو اللہ بالخطایا، اس عمل پر جس سے اللہ تعالیٰ غلطیوں کو مٹا دے۔ یمحو، محا یمحو سے ہے مٹا دینا، محا یمحو یہ اس سے فعل مضارع ہے، ما یمحو اللہ بالخطایا جس سے اللہ تعالیٰ مٹا دے غلطیوں کو۔ ویرفع یہ رفع یرفع سے ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بلند کر دے اس سے درجات۔ قالوا تو صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیوں نہیں، بتاؤ ہمیں ایسے اعمال کہ جو ہماری گناہوں کو کی بخشش کا ذریعہ بنے اور ہمارے درجات کی بلندی کا ذریعہ اور سبب بنے۔
قال تو آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، مشکل کے وقت وضو کرنا، مکارہ یعنی ناپسندیدگی کے وقت، جب آدمی کو مشکل لگ رہا ہو، انتہائی سردی کے اندر آپ جانتے ہیں جب پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، ٹھنڈا نہ بھی ہو تو سردی کے اندر وضو کرنا، مطلب انسان کا نفس جو ہے اس چیز کو قبول نہیں کرتا، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہیں، لیکن انسان کا نفس جو ہے اتنی سخت سردی کے اندر پانی گرم بھی ہو تو دل نہیں کرتا انسان کا، تو یہ مطلب ہے کہ مشکل کے وقت بھی وضو کرنا، یعنی انتہائی سردی میں، انتہائی سردی اور ٹھنڈ میں وضو کرنا، وکثرت الخطا، اور زیادہ چل کر جانا، الی المساجد، اللہ کے گھروں کی طرف، مساجد کی طرف، وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، فذالکم الرباط، یہ حدود اللہ کا پہرا دینے کی طرح ہے، یہ حدود اللہ کا پہرا دینے کی طرح ہے، یعنی جیسے ایک مجاہد اللہ تعالیٰ کی کسی یعنی اسلامی سلطنت، اسلامی ریاست کی کسی سرحد کا پہرا دیتا ہے اور ڈٹ کے بیٹھ جاتا ہے، ایسے گویا کہ یہ بھی حدود کے پہرے دینے کی طرح ہے۔ ایک مومن جب یہ کام کر لیتا ہے تو گویا کہ وہ حدود پہ جیسے مجاہد وہاں ڈٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ویسے اللہ تعالیٰ کی عبادت پہ ڈٹ کے جو ہے وہ لگا ہوا ہے، تو اس کو اس کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دی گئی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وضو کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وضو سے اعضاء دھلنے کے ساتھ ساتھ ان اعضاء کے گناہ بھی دھلتے ہیں، یعنی جب آپ اپنے وضو کے اعضاء کو دھوتے ہیں پانی سے تو آپ کے ساتھ گناہ بھی جڑتے ہیں، اعضاء تو صاف ہوتے ہی ہیں جیسے ہم نے وضو کی تعریف میں پڑھا، لیکن اس ساتھ ساتھ انسان کے گناہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قالا فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا، من توضع، جس نے وضو کیا، احسن الوضوء، اور اچھی طرح وضو کیا، خرجت خطاياه من جسده، اس کے پورے جسم سے غلطیاں نکل جاتی ہیں، اس کے پورے جسم سے اللہ خطائیں جو ہے وہ ان کو گرا دیتا ہے، حتی تخرج من تحت اظفاری، حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے اندر سے بھی نکل جاتی ہیں، یعنی بعض حدیث میں تفصیل موجود ہے کہ جب انسان ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ جڑ جاتے ہیں، جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ جڑ جاتے ہیں، حتیٰ کہ آنکھوں کی پلکوں سے بھی گناہ جڑ جاتے ہیں، بالوں مسا کرتا ہے بالوں کے، پاؤں دھوتا ہے، بازو دھوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے جو ہے وہ پاک کر دیتا ہے، لیکن اس سے مراد جو ہے وہ صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ اس سے مراد نہیں ہے، کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، یہاں مراد صغیرہ گناہ ہے، کیونکہ بعض حدیث میں آتا ہے مجتنب من الکبائر، جب تک انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے اللہ اس کے وضو سے، نمازوں سے اس کے جو گناہ ہیں ان کو معاف کرتا رہتا ہے، تو وہاں باقاعدہ جو ہے وہ کبیرہ گناہ سے بچنے کا بھی ساتھ بتایا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فضائل بیان ہوتے ہیں اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے۔ اور کبیرہ اور صغیرہ میں فرق کیا ہے؟ کبیرہ گناہ وہ ہوتا ہے جس کے کرنے والے کو کوئی سزا سنائی گئی ہو، یا اس پر لعنت کی گئی ہو، یا اسے اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق ٹھہرایا گیا ہو، یا اسے اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق جو ہے وہ ٹھہرایا گیا ہو۔ اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء ہے، یہ تیسرا فائدہ ہے کہ جب ایک مومن وضو کرتا ہے تو اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل کر رہا ہے جس پر اللہ کے نبی نے ساری زندگی گزاری ہے، یہ اللہ کے نبی کی اقتداء ہے۔ چوتھا یہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اس کی تعمیل اور بجا آوری ہے، یعنی آپ اللہ کے حکم پہ عمل کر رہے ہیں۔ اور یہ ابھی ہم نے آیت پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم من المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اس آیت کے اندر ہم نے یہ اللہ کا حکم ہے، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا امر ہے، تو ہم اس پہ ایک مومن عمل کر رہا ہے اللہ کے حکم پر۔ اور پانچواں فائدہ یہ کہ قیامت کے دن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے مومنوں کی سب سے بڑی نشانی ان کے وضو کے اعضاء کا چمکنا ہوگا، یعنی نبی کریم علیہ السلام کی امت محمدیہ جو ہیں، ان کے جو مومن لوگ ہیں ان کی سب سے بڑی نشانی جس کو دور سے اللہ کے نبی پہچان لیں گے اپنی امت کے نمازی لوگوں کو، وہ ان کے وضو کے اعضاء کا چمکنا ہے، اور اسی سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پہچانیں گے اور جو ہے وہ اسی سے ہی انہیں بلائیں گے، انہیں کہیں گے غرم محجلین، اعضاء چمکنے والو ادھر آؤ، اللہ کے نبی ان کو یہ باقاعدہ آواز دیں گے، اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ یہ ایک مومن کے لیے علامت اور نشانی بنا دی جائے۔ دو حدیثیں اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا آپ فرما رہے تھے، ان امتی یدعون، بے شک میری امت بلائی جائے گی، انہیں بلایا جائے گا قیامت کے دن، غرم محجلین، اعضاء چمکنے والے کہہ کر، غرم محجلین، غرن کہتے ہیں چمکنے والا، اور محجلین آپ جانتے ہیں کہ گھوڑا جو ہوتا ہے نا، گھوڑے کے جو
5 اعضاء ہوتے ہیں وہ چمکتے، یعنی اس کی دونوں ٹانگوں کے نیچے والا حصہ بھی سفید ہو اور اس کی پیشانی بھی سفید ہو، تو اس کو کہتے ہیں محجلین. غرم محجلین پیشانی، غر کہتے ہیں پیشانی کو، یعنی پیشانی کی سفیدی، اور محجلین ٹانگوں کی قدموں کی پیشانی سفیدی. تو جیسے گھوڑے کی وہ جو ہے وہ نشانی اور علامت ہوتی ہے، ایسے نمازیوں کے لیے بھی ان کے پاؤں، ہاتھ اور چہرہ جو ہے یہ چمک رہا ہوگا. تو اللہ کے نبی کہیں گے کہ قیامت کو میری امت کو غرم محجلین کہہ کر بلایا جائے گا، من آثار الوضوء، وضو کے نشانات کی وجہ سے. فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل، تو جو تم میں سے اپنی سفیدی کو بڑھانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ کرے، یعنی وہ بکثرت وضو کرے، وہ بکثرت جو ہے وہ وضو کرے اور نماز پڑھے. یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں ہے اور یہ البخاری کے الفاظ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ترید علی امتی الحوض، میرے پاس آئے گی میری امت حوض پر میرے پاس آئے گی میری امت حوض پر، یعنی نبی علیہ السلام کو جو حوض دیا جائے گا. وانا ازود الناس عنہ، اور میں لوگوں کو اس سے ایسے ہٹا رہا ہوں گا، کما یزود الرجل الابل، جیسے آدمی جو ہے ہٹاتا ہے اونٹوں کو، الرجل عن ابلہ، یعنی دوسرے آدمی کے اونٹوں سے، جیسے آدمی اپنے اونٹوں کو دوسرے آدمی کے اونٹوں سے ہٹاتا ہے یا دوسرے آدمی کے اونٹوں کو اپنے اونٹوں سے دور کرتا ہے. تو میں اپنی امت کے لوگوں کو آگے کر رہا ہوں گا، اور جو جن کی کوئی علامت و نشانی نہیں ہوگی ان کو میں پیچھے کر رہا ہوں گا. تو زیادہ اردو میں ہوتا ہے جو ہے وہ ہٹانا. قالو، تو صحابہ نے کہا، یا نبی اللہ، اللہ کے نبی، اتعرفنا، آپ ہمیں پہچان لو گے وہاں کہ ہم آپ کی امتی ہیں؟ قال نعم، تو آپ نے فرمایا، ہاں، لکم سیما، تمہاری علامت ہوگی، لیست لأحد غیرکم، لیس لأحد غیرکم، جو نہیں ہوگی تمہارے علاوہ کسی اور کی. یعنی صرف یہ میری امت کے نمازی لوگوں کو اللہ علامت دے گا، نشانی. دیگر امتوں کے وضو کے اعضاء نہیں چمکیں گے، دیگر امتوں کے وضو کے اعضاء نہیں چمکیں گے. امت محمدیہ کے جو نمازی اور مومن لوگ ہیں ان کے وضو کے اعضاء چمکیں گے. فرمایا، تریدون علیہ غرم محجلین، تم میرے پاس حوض میں آؤ گے اور اس حال میں کہ تمہاری پیشانیاں اور تمہارے ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے، من آثار الوضوء، وضو کے نشانات سے، وضو کے نشانات اور وضو کرنے کی وجہ سے. نمبر 6، اسی طرح وضو کے بہت سے جسمانی فوائد ہیں. آپ سنتے رہتے ہیں، ابھی گزشتہ دنوں میں جب جو ہے وہ کورونا آیا تو بہت سارے ڈاکٹر حضرات نے جو ہے وہ یہ مشورہ دیا کہ وضو بکثرت کرو، اور ہاتھ پاؤں دھونے کا کہا گیا. تو اس کا مطلب ایک مومن جو ہے وہ جب 5 وقت جو ہے دن کے اندر وضو کرتا ہے، اور اس وضو کرنے کی وجہ سے پتہ نہیں، وہ نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے کہ کتنی بیماریوں سے اس کو اللہ بچا لیتا ہے. یعنی ایک مومن مسلمان جب 5 وقت نماز میں وضو کرتا ہے، یا مطلب کہ جتنی دفعہ بھی وہ وضو کرتا ہے دن میں، اللہ تعالیٰ اس کو پتہ نہیں اس وضو کرنے کی وجہ سے کتنی بیماریوں سے، اس کو نہیں معلوم اس بندے کو، لیکن اللہ اس کو بیماریوں سے محفوظ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے. تو یہ وضو کے فوائد میں سے یہ فائدے ہیں جن کو باقاعدہ جو ہے وہ طب نے اور ڈاکٹر حضرات نے باقاعدہ جو ہے وہ انہیں ذکر کیا ہے، اور آپ سنتے بھی رہتے ہیں بکثرت یہ مطلب فوائد وغیرہ اور یہ چیزیں لوگ شیئر کرتے رہتے ہیں. ہمارے پاس جو مسئلہ بسم اللہ پڑھنے کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ کیا بسم اللہ پڑھنا واجب ہے یا سنت ہے. اصل یہ مسئلہ ہے، کیونکہ روایات دونوں طرح کی ہیں، اور بسم اللہ پڑھنے کے بارے میں باقاعدہ نہ پڑھنے والے کو یہ بھی کہا گیا اس کا وضو نہیں ہے، اور مختلف اس کے بارے میں روایات وارد ہوئی ہیں. تو اس وجہ سے اس میں اختلاف موجود ہے اس مسئلے میں. تو ایک مسلمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے بارے میں جو وارد ہونے والی احادیث ہیں وہ آیا جو ہے وہ صحیح ہیں، یا ان میں کلام ہے، یا راجح اس میں کیا ہے. تو اس مسئلے میں فقہا کے 2 قول ہیں. پہلا قول واجب کہنے کا ہے، جو کہتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھنا واجب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بسم اللہ نہیں پڑھے گا، اگر کوئی بسم اللہ نہیں پڑھے گا تو اس کے اجر میں کمی واقع ہوگی، اس کا وضو ناقص ہے. اور یہ حنابلہ ظاہریہ کا مشہور مذہب ہے، اور حسن بصری اور شوکانی وغیرہ کا بھی یہی قول ہے کہ بسم اللہ پڑھنا واجب ہے. اور ان کی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ، اس بندے کی نماز نہیں ہے جس کا وضو نہیں، ولا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ تعالی علیہ، اور اس بندے کا وضو نہیں جو اس پر اللہ کا ذکر نہیں کرتا، جو اس پر اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا، مطلب اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتا. اور یہ سنن نبی داؤد، ابن ماجہ وغیرہ میں حدیث ہے، اور یہ حدیث جو ہے اس کی صحت میں اختلاف ہے.
اس حدیث کے صحیح ہونے میں اختلاف ہے. جمہور محدثین نے، اکثر محدثین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، اور بعض علماء نے جیسا کہ حافظ ابن حجر ہیں اور کئی علماء ہیں، انہوں نے اس کو تمام اس کی سندوں کو جمع کر کے کہا ہے کہ اس پتہ چلتا ہے کہ اس کی کوئی اصل ہے. تو یہ حسن لغیری ہی ہے، حسن لغیری ہی، حسن لذاتی ہی نہیں بلکہ حسن لغیری ہی حدیث ہے یہ. اور آپ جانتے ہیں کہ جو حسن لغیری حدیث ہوتی ہے اس سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا، مطلب واجب حرام یہ ثابت نہیں ہوتا. البتہ اس کسی حکم کی ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ یہ سنت ہے بس، لیکن اس کو واجب کہنا یا اس کو حرام کہنا یا یہ حکم اس سے ثابت نہیں ہوتا. کیونکہ حسن لغیری ہی حدیث جو ہے اس پر بہت سارے علماء کے ہاں عمل کرنا جائز نہیں ہے، مطلب کہ وہ کہتے ہیں کہ حسن لغیری ہی حجت نہیں ہے، جیسے حسن لذاتی حجت ہوتی ہے. باقی اس کا مزید انشاءاللہ آپ جب اصول حدیث پڑھیں گے اس کے اندر آپ کو بتایا جائے گا کہ حسن لذاتی ہی، حسن لغیری ہی، صحیح لذاتی، صحیح لغیری، یہ ان کی ڈیفینیشنز اور ان کی تعریفات کیا ہے. بہرحال فی الحال یہی آپ جانیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ مطلب کہ جب ضعیف احادیث بہت ساری جمع ہو جائیں، جب ضعیف احادیث بہت ساری جمع ہو جائیں اور ان میں راویوں پر کوئی سخت جرح نہ ہو، صرف ضعیف ہونے کے لیے ہی جرح ہو، سخت نہ ہو، مطلب کذاب نہ ہو، حدیثیں نہ گڑنے والا ہو، فلاں فلاں فلاں. تو اگر ایسا راوی ہے کہ اس کے حادثے پہ کلام ہے یا اس کے میں کلام ہے تو اس کی روایت، اگر اکثر روایات ایسی مل جاتی ہیں جو ہیں تو ضعیف لیکن ان میں کسی راوی پر جو اتنی سخت جرح نہیں کہ اس کی روایت کو موضوع من گھڑت کہا جا سکے، تو یہ روایات ایک دوسرے کو تقویت دے کر حسن لغیری تک پہنچ جاتی ہیں. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، حسن لغیری نہیں بنتی بلکہ یہ ضعیف پلس ضعیف ہی ہوتی ہے. بہرحال اس مسئلے میں لمبا چوڑا اختلاف موجود ہے جو کہ ہمارا یہاں موضوع نہیں ہے. ہم آگے چلتے ہیں. وجہ استدلال کہتے ہیں کہ لا وضوء میں لا نکرہ ہے، جو کہ نفی کے سیاق میں آیا ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ جب نکرہ نفی کے سیاق میں آئے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے، یعنی عام حکم کا فائدہ دیتا ہے. یعنی اس چیز کے کافی اور کامل ہونے کی نفی لازم آتی ہے، اس چیز کے کافی اور کامل ہونے کی نفی لازم آتی ہے کہ وہ وضو کافی ہی نہیں نماز کے لیے، وہ وضو کافی ہی نہیں نماز کے لیے. حدیث کے بظاہر الفاظ سے تو یہی لگتا ہے کہ بسم اللہ پڑھنا شرط ہے، لیکن یہاں شرط سے وجوب کی طرف عدول اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ حدیث میں کلام ہے. اور حنابلہ کے ہاں یہ قاعدہ ہے کہ جب کسی حدیث کے اندر یا کسی قرآن کی آیت کے اندر نفی بیان ہو تو پہلے نفی جو ہے وجود کی نفی ہوتی ہے. اگر پہلی کسی چیز کی جیسے نا لا وضوء لمن لا یذکر اسم اللہ علیہ، اس بندے کا وضو نہیں، یہ لا نافیہ ہے نا، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ پہلے سب سے پہلے جب اطلاق ہوتا ہے تو اس سے مراد نفی ہوتی ہے وجود کی، کہ اس چیز کا وجود ہی نہیں، مطلب وضو ہے ہی نہیں، یہ اصل مقصود ہے. اس کے بعد صحیح نہیں، یہ ہوگا اس کا وضو صحیح نہیں، اور دوسرا اس کا وضو قبول نہیں، اور آخر میں اس کا وضو کامل نہیں. مطلب یہ درجات ہیں ان کے ہاں، یہ درجات ہیں ان کے ہاں. تو لہذا کہتے ہیں کہ یہاں جو ہے وہ شرط تو نہیں کہیں گے ہم، لیکن ہم بسم اللہ کو نماز کے لیے واجب کہیں گے، وضو کے لیے بسم اللہ پڑھنا واجب کہیں گے، لیکن شرط نہیں کہیں گے چونکہ روایت میں کلام ہے، چونکہ حدیث میں علماء کی کلام ہے، بہت سارے علماء نے اسے ضعیف کہا ہے. لہذا حنابلہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ حدیث میں کلام ہونے کی وجہ سے اس کو شرط تو نہیں کہیں گے بسم اللہ کو، لیکن واجب کہیں گے چونکہ حدیث میں کلام ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ وضو کے وقت بسم اللہ پڑھنا سنت اور مستحب ہے، واجب نہیں ہے. یہ جمہور فقہائے کرام، حنفیہ، مالکیہ، شافیہ اور ایک روایت حنابلہ کی بھی ہے، یعنی اکثر فقہا کا قول یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، مستحب ہے، واجب نہیں ہے. واجب کے لیے جو ہے وہ روایت صحیح ہونی چاہیے، واجب کے لیے حدیث صحیح ہونی چاہیے، اس میں کلام نہیں ہونی چاہیے. جبکہ بسم اللہ کے بارے میں جتنی بھی احادیث ہیں سب میں کلام ہے، سب میں کلام ہے. اس وجہ سے بہت سارے محدثین نے کہا کہ بسم اللہ کے بارے میں کوئی بھی صحیح حدیث جو ہے وہ ثابت نہیں ہے. جو کہتے ہیں کہ واجب نہیں بسم اللہ، ان کے کیا دلائل ہیں ذرا توجہ کے ساتھ میرے ساتھ رہیے گا. ان کی دلیل ایک تو آیت وضو ہے، آیت وضو سب سے پہلی ان کی دلیل ہے. کہتے ہیں کہ آیت وضو میں اللہ تعالیٰ نے وضو کے واجبات ذکر کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وضو کے واجبات ذکر کیے ہیں، لیکن وہاں بسم اللہ کا ذکر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو پہلے بسم اللہ پڑھ کے وضو کرو پھر وضو کرو، تو اس میں بسم اللہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، سیدھا چہروں کو دھونے کا حکم دیا گیا، وضو کرنے کا، بسم اللہ پڑھنے کا تو حکم نہیں اس کے اندر.
تو کہتے ہیں کہ اس میں واجبات ہیں لیکن بسم اللہ نہیں ان میں، اگر واجب ہوتی تو بسم اللہ کو بھی ذکر کیا جاتا۔ یہ پہلی دلیل ہے، یعنی آیت وضو۔ دوسری دلیل ان کی یہ ہے کہ بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے نبی کریم علیہ السلام کے وضو کے اوصاف کو ذکر کیا ہے، ہم تک پہنچایا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کیسے وضو فرماتے تھے، لیکن کسی ایک صحابی نے بھی نبی علیہ السلام سے بسم اللہ پڑھنے کا نقل نہیں کیا۔ اور یہ بڑی معتبر دلیل ہے، یہ بڑی معتبر دلیل ہے کہ کسی ایک صحابی سے بھی، ان صحابہ میں سے جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے وضو کو کر کے دکھایا تابعین کو اور نقل کیا ہے، ان میں کسی نے بسم اللہ کا ذکر نہیں کیا۔ جن صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کے وضو کے وصف کو ذکر کیا ہے وہ ان میں سے چند ایک مندرجہ ذیل ہیں: حضرت عثمان بن عفان، حضرت علی بن ابی طالب، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زید، اور اس کے علاوہ بہت سارے صحابہ کرام ہیں، جیسا کہ آگے انشاءاللہ حدیث میں ان کا ذکر آئے گا، جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے وضو کو ذکر کیا ہے، جو نبی علیہ السلام کے پورے وضو کے طریقے کو ذکر کیا ہے۔ تو ان میں سے کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام وضو سے پہلے بسم اللہ لازمن پڑھتے تھے یا پڑھتے تھے، بسم اللہ کا کسی سے بھی منقول نہیں ہے۔ البتہ نبی علیہ السلام کی وہ حدیث ہے جس میں آپ نے کہا کہ اللہ کا ذکر کرنے کے بغیر وضو نہیں ہوتا، وگرنہ عملی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث نہیں کہ آپ نے بسم اللہ پڑھی۔ تو یہ بھی ایک محل اشکال مسئلہ ہے۔ جمہور نے پہلے قول والوں کے دو جواب دیے۔ نمبر ایک، وہ کہتے ہیں کہ وہ حدیث ضعیف ہے، یعنی جس کے اندر کہا گیا ہے کہ اس بندے کا وضو ہی نہیں جو اللہ کا نام نہیں لیتا، وہ حدیث ضعیف ہے۔ اسے امام احمد نے، امام بہقی نے، امام بزار نے، امام نووی نے اور بہت سارے علماء نے ضعیف قرار دیا۔ نمبر دو، اور اگر وہ حدیث صحیح یا حسن درجے کو پہنچ بھی جاتی ہے تو اس سے بسم اللہ پڑھنے کا وجوبی حکم ثابت نہیں ہوتا، بلکہ اس میں لا وضوء سے مراد نفی وجود نہیں بلکہ نفی کمال ہے۔ نفی وجود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کا وضو سرے سے قبول ہی نہیں، اور نفی کمال کا مطلب یہ اس کا وضو ناقص ہے، مطلب اسے جو ہے وہ وضو نماز کے لیے کافی تو ہو جائے گا لیکن اس کو اجر نہیں ملے گا، اور اجر اس کو کم ملے گا۔ یہ مطلب ہے ناقص کا، مطلب اس کا وضو جو ہے وہ ناقص ہے، ایک ہے سرے سے ہے ہی نہیں اور ایک ہے لیکن ناقص ہے۔ اس آدمی کی نماز کامل نہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے، یعنی حدیث کے اندر آتا ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا لا یؤمن، یعنی اس کی مثال کمال نفی کی مطلق نفی کی نہیں، کمال نفی کی مثال، یعنی لا جو ہے اس سے ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ اس چیز کی نفی مکمل ہو جائے بلکہ اس کے کمال کی نفی ہوتی ہے، یعنی نقص واقع ہوتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت انس کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے اس وقت کامل ایمان والا کوئی نہیں ہو سکتا، یا ہم یہ نہیں کریں گے کہ وہ مومن ہے ہی نہیں، مسلمان ہی نہیں، جو اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک چیز انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے تو دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرے، لیکن اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ گناہ گار تو ہوگا لیکن دائرہ اسلام سے تو خارج نہیں ہو جائے گا، مکمل نفی تو نہیں اس کے ایمان کی۔ اس کا مطلب ایمان میں کمی آتی ہے ایسے کام کرنے سے، ایسے غلط کام کرنے سے کمی آتی ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کے لیے غلط سوچیں، آپ اس کے بارے برا سوچیں، یا آپ اس کے خود نفع چاہتے ہیں اس کو نفع نہ دینا چاہیں، یا اس کے بارے میں حسد کریں۔ اب یہ گناہ تو ہے، ایمان میں نقص تو آتا ہے لیکن اس سے ایمان مطلق تو نہیں چلا جاتا کہ ایک بندہ مسلمان ہی نہ رہے، یہ نہیں ہے۔ تو جیسے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ کے اندر ایمان کے کامل ہونے کی نفی ہے، مکمل ایمان کی نفی نہیں ہے۔ مطلب جب تم اس وقت تک تم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تو اسی طرح ہی لا وضوء کے اندر پھر ہوگا اگر حدیث صحیح ہو تو، لیکن حدیث آپ جان چکے ہیں کہ حدیث کے اندر کلام ہے۔ راجح کیا ہے؟ وضو کے وقت بسم اللہ پڑھنا سنت اور مستحب ہے، کیونکہ وضو کے متعلق وارد ہونے والی اکثر صحیح روایات میں اس کا ذکر نہیں، اور جس حدیث میں ذکر ہے اس میں کلام ہونے کے سبب بسم اللہ کی مشروعیت تو ثابت ہو جائے گی لیکن وجوب ثابت کرنے کے لیے ہمیں صحیح حدیث چاہیے۔ تو حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ احادیث بسم اللہ کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، اگرچہ سب میں کلام ہے لیکن اس سے کم از کم یہ پتہ چلتا ہے کہ مسئلے کی اصل ہے، یعنی بسم اللہ پڑھنے کی اصل کوئی ہے، اگرچہ ثابت نہیں ہے وجوب اس کا، لیکن اتنا کم از کم ان ساری روایات کو جمع کر کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اتنے سارے راوی اگرچہ وہ ان کے حافظے میں کلام ہے یا ان کے مطلب کہ فن حدیث کے حوالے سے وہ اس کے اہل نہیں،
لیکن اس کے باوجود بھی اتنے زیادہ جب لوگ بیان کر رہے ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ مسئلے کی کوئی اصل ہے، لیکن وجوب بھی اس وجہ سے نہیں ہے واجب کیونکہ اللہ کے نبی نے نہیں کیا. یہ بات ذہن میں رکھیں. یعنی وضو میں بسم اللہ پڑھنا یہ غلط تو نہیں ہم کہہ سکتے، کیونکہ اس کے بارے میں احادیث اگرچہ ضعیف ہیں لیکن وارد ہوئی ہیں. لیکن واجب ہم اس وجہ سے نہیں کہہ رہے کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں پڑھی، اللہ کے نبی علیہ السلام سے پڑھنا ثابت نہیں. تو لیکن آپ کے اگر قول میں کچھ ہمیں روایات ایسی مل جاتی ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی بسم اللہ پڑھتا ہے تو غلط نہیں ہے، لیکن ہم اس کو واجب کر دیں تو اس کے لیے دلیل ہونی چاہیے. اور دلیل ہمارے پاس کوئی ایسی صحیح دلیل نہیں ہے کہ جس کے اندر بسم اللہ پڑھنے کو واجب قرار دیا گیا ہو. تو راجع بات یہ کہ بسم اللہ اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو اچھی بات ہے، اللہ کا نام ہے، وضو میں لیتا ہے شروع میں آغاز میں. لیکن اگر کوئی نہیں پڑھتا تو انشاءاللہ اس کا وضو صحیح ہے، انشاءاللہ اس کا وضو جو ہے وہ صحیح ہے اور نماز بھی اس کی انشاءاللہ صحیح ہے. اگلا مسئلہ وضو سے متعلق نیت کا ہے، اور یہ میں آپ کے سامنے پہلے مسئلہ آغاز میں ذکر کر چکا ہوں جب وضو کی تعریف ہم نے پڑھی تھی. تو جلدی سے ہم اس کو مطلب سستی سا نظر سے گزار لیتے ہیں. اس میں دو قول ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ وضو میں نیت کرنا ضروری ہے اور اس کے بغیر جو ہے وہ وضو اور غسل دونوں صحیح نہیں. یہ جمہور کا قول ہے، مالکیہ، شافعی اور حنابلہ کا. اس لیے ان کے نزدیک اگر کسی شخص پر وضو یا غسل واجب ہو جائے اور وہ اس حدث اصغر یا اکبر سے طہارت کی نیت کیے بغیر اگر گرمی کی وجہ سے ویسے ہی نظافت کی غرض سے وضو یا غسل کر لے گا تو اس کا وضو صحیح نہیں ہوگا. یعنی ایک بندے پر وضو واجب تھا یا غسل واجب تھا، لیکن وہ ویسے ہی گرمی کی وجہ سے جا کر غسل چپ کر کے کر لیتا ہے، اس کے دل میں ذہن کے اندر یہ تھا ہی نہیں کہ میں نے جنابت کا غسل بھی کرنا ہے، تو اس نے نیت ہی نہیں کی، سوچا ہی نہیں، تو وہ دوبارہ غسل کرے گا. جس نے ویسے ہی گرمی کی وجہ سے یا ویسے ہی کسی وجہ سے غسل کر لیا ہے تو ہم کہیں گے اس نیت سے غسل کرے کہ میں نے اپنے آپ سے جنابت کو ختم کرنا ہے. تو جنابت کو یا حدث کو ختم کرنے کے ارادے سے اگر غسل کرتا ہے تو تب قبول ہوگا، وگرنہ نہیں ہوگا. اسی طرح وضو کا مسئلہ ہے. اور دلیل اللہ تعالیٰ کی یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کی قرآن کریم سے یہ آیت ہے اللہ تعالیٰ نے جو نازل کی، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. تو وضو ایک عبادت ہے اور عبادت میں نیت شرط ہے. آیت وضو میں اذا قمتم یعنی اذا اردتم، اذا قمتم یعنی اذا اردتم، جب تم ارادہ کرو، اس کا مطلب ارادہ نیت کا نام ہے، تو وضو کرو. حضرت عمر بن خطاب کی حدیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، انما الاعمال بالنیات والی، کہ اعمال کا تعلق نیتوں پر ہے. اس حدیث میں اعمال اور عبادات کی قبولیت نیت کے ساتھ مشروط کی گئی ہے. لہذا وضو اور غسل دونوں میں نیت ضروری ہے کیونکہ دونوں عبادات ہیں. نمبر 4، یہ دونوں ایسی عبادات میں سے ہیں جن کا معنی سمجھ نہیں آنے والا، یعنی انہیں سر انجام دینے کی علت اور وجہ ظاہر نہیں ہے. یعنی اب یہ صاف ظاہر ہے کہ ایک انسان جو ہے اگر اس کو ہوا خارج ہوتی ہے تو آزاد ہونے کی ہمیں سمجھ نہیں آتی. یعنی اب اس کو مطلب کہ پھر استنجا کرنا چاہیے لیکن ہمیں وضو کا حکم ہے. اس کا مطلب یہ ایسی عبادت ہے جس کی ہمیں ریزن نہیں پتا، بس حکم دیا گیا کہ آپ نے عبادت کرنی ہے. یعنی ایک انسان اگر اس کو حدث لاحق ہوتا ہے تو وہ ہاتھ پاؤں رہا ہے، تو مطلب یہ ایک ایسی چیز ہے نا، ایک لاجک اس کی کیا ہمیں نہیں بتائی گئی. اس کا مطلب یہ غیر معقولۃ المعنی ہے، یعنی جس کی علت ہمیں ریزن سمجھ نہیں آتی. ہمیں حکم ہے کہ آپ نے یہ عبادت کرنی ہے لیکن ہمیں اس کی ریزن کیا ہے، مطلب ہم نے باقی پورا جسم پہ پانی کیوں نہیں بہاتے وضو میں، ہم صرف یہ اعضاء کیوں دھوتے ہیں، ہمیں نہیں بتایا گیا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکمت ہے لیکن ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. دوسرا قول یہ کہ دونوں میں ہی نیت ضروری نہیں، یہ حنفیہ کا مذہب ہے. ان کے نزدیک اگر کوئی شخص جس پر حدث لائق ہو جائے، وضو یا غسل واجب ہو جائے، اگر وہ ارادہ نہ بھی کرے تو اس کا غسل اور وضو صحیح ہو جائے گا. ان کی دلیل کہتے ہیں یہ عقلی ہے، عقلی دلیل کہتے ہیں کہ وضو اور غسل ایک معقولۃ المعنی عبادت ہے جس کی علت سمجھ آنے والی، اور وہ کہتے ہیں کہ حدث کا لائق ہونا ہے، لہذا نیت شرط نہیں، کیونکہ ایسی عبادت وسیلہ ہوتی ہے بڑی عبادت کے لیے. کہتے ہیں کہ جیسے آپ مسجد میں جاتے ہیں نا سواری پر، آپ سواری پہ بیٹھنے کی نیت نہیں کرتے، نہ ہی ضروری ہے کہ آپ سواری پر بیٹھنے کی نیت کریں کہ میں مسجد میں جا رہا ہوں. تو یہ سواری مسجد میں پہنچانے کا آپ کو ذریعہ ہے لیکن نیت اس میں ضروری نہیں. تو ایسے ہی وضو نماز تک لے جانے کا ذریعہ ہے، لہذا ہر وہ چیز جو نماز تک پہنچانے کا ذریعہ ہے وہ ایک وسیلہ ہے اور وسیلے کے لیے نیت ضروری نہیں. یہ مطلب ہے معقولۃ المعنی یعنی علت سمجھ آنے والی. لہذا غیر معقولۃ المعنی عبادات سر انجام دینے کے لیے معقولۃ المعنی عبادت جو ہے جس کی علت ہمیں سمجھ آ رہی ریزن، ان کے یہاں سمجھ آ رہی، جمہور کے نزدیک یہ سمجھ نہیں آنے والی. تو بہرحال اس کی مثال جیسے مسجد میں آپ سواری پہ سوار ہو کے جاتے ہیں. راجح موقف کیا ہے؟ جمہور کا قول راجح ہے چونکہ دلائل واضح ہیں، قرآن سے بھی دلیل ہے، حدیث سے بھی دلیل ہے. اور اذا قمتم الی الصلاۃ مطلب اس سے مراد اذا اردتم یعنی جب تم ارادہ کرو. لیکن یہ کہنا کہ یہ ایک وسیلہ ہے، یہ قیاس درست نہیں ہے.
سواری پر وضو کو قیاس کرنا یہ درست نہیں ہے، چونکہ وہ ایک عبادت ہے اور سواری پہ بیٹھنا کوئی عبادت نہیں. سواری پر بیٹھ کے مسجد میں جانا کوئی عبادت نہیں ہے. آپ مسجد میں جانا عبادت ہے، لیکن آپ پیدل جائیں یا سواری پہ جائیں تو یہ تو مطلب آپ کی اپنی مرضی ہے نا. تو اس کو قیاس کر دیں وضو پر، یہ درست نہیں. واللہ عالم. اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اگلی کلاس شروع ہو چکی ہے. واللہ تعالی عالم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.